शराकती तजर्बा। जब हम खुदा की परस्तिश और एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए बाहम इकट्ठे होते हैं तो हमें मसीह के सलीब पर दुखों को याद करने के वक्त का इंतखाब करना चाहिए। मैं मिशेल हूँ। दरअसल इस असूल की बुनियाद खुद खुदावंद यीशु मसीह ने बालाखाना में रखी, जो कि फसा का खाना था, और ये वो नमूना बन गया जिसको हम खुदावंद के फसा या इशाए रुबानी कहते हैं। और हम इस मिसाल को तब देखते हैं जब पौलुस तराउस से वापस आता है। दोबारा बस एक बार इस पर गौर करें कि फिलिपी से आते हुए क्या होता है। हम पढ़ते हैं ये आगे जाकर उन लोगों की टीम जिसको इस हवाले में फहरिस्त में पेश किया गया है, तरोआस में हमारी राह देखते रहे, और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिपी से जहाज़ पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तरोआस में उनके पास पहुँचे और 7 दिन वहीं रहे। वैसे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि 5 दिन काफ़ी लंबा वक्त है, क्योंकि हम में से उन लोगों के लिए जिन्होंने बहरा अजीन के उस पार का सफ़र किया, और मैं एक जहाज़ क्रॉसिंग पर रही हूँ और ये काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन आम तौर पर उनमें 5 दिन नहीं लगते, लिहाजा उन्हें किसी न किसी हवा या किसी चीज़ का सामना करना पड़ा होगा जिसमें उनकी रफ्तार को कम कर दिया। अब आपको याद है कि उसने वहाँ से क्या वसूल किया? मकदूनिया की बुलाहट। ये उस वक्त जब वो दूसरे मिशनरी सफ़र पर था और वो तरोआस में बहरा एजीन तक पहुँचे, और ये वो जगह है जहाँ पर रूस रसूल ने ख्वाब में यूरोप आने का मुतालबा किया, जो उन्हें फिलिपी ले गया, जहाँ उन्होंने इस इलाके में पहली कलीसिया कायम की। अब 8 साल बाद तीसरे सफ़र पर वो फिलिपी वापस आए, फिर बहरा एजीन को अबूर किया। अब वो तरोआस में वापस आए हैं और देखें कि क्या हुआ। अमाल के बाब 20 में आयत 7। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। ये नहायत दिलचस्प है कि ईमानदारों की जमायत हफ्ता के पहले दिन इकट्ठी हो रही है, और मसीह के जी उठने का दिन इब्तदाई कलीसिया की तारीख में बहुत आम बन गया था। सब्त की बजाय इतवार का दिन, हफ्ता के पहले रोज़ मिलना। अगरचा बाइबल मुकद्दस हमें एक ख़ास दिन के लिए पाबंद नहीं करती, क्योंकि इब्तदाई दिनों में वो यरूशलेम में हर रोज़ मिलते थे। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, और जब हम रोटी तोड़ने के मुतालिक पढ़ते हैं, ये आम खाने से कहीं बढ़कर था, और मैं इसको आपके लिए कलाम मुकद्दस से वाज़िया करूँगी। तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। अब इन तजर्बात का तसव्वुर करें जो उसने शेयर किए। वो अभी इफिसस से आया था, जहाँ वो तकरीबन मारा ही गया था। वो उन 3 सालों तक वहाँ रहा और खुशखबरी बांटने में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने जश्न मनाया था और उनकी तमाम जादुई किताबों को जला दिया था, लेकिन चांदी का कारोबार करने वाले इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। मुझे यकीन है उसने अपने तजर्बात शेयर किए जब वो उन शहरों से गुजरे थे, बैरिया या थसलनीके या फिलिपी से। उसके पास बांटने को बहुत कुछ था, काश मैं वहाँ होती। लेकिन हकीकत ये है कि वो आधी रात तक बातें करता रहा। अब देखें कि क्या हुआ। हमारे पास एक गैर मुतवक्को हादसा है। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे, और यूतखस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का गलबा था, और जब पौलुस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। अब मुझे यकीन है कि वो मर गया था। अब सिर्फ इस तरह नहीं उठाया गया जैसे वो समझते हैं कि वो मर गया है। मुझे यकीन है कि वो वाकई मर गया था, और उसके नतीजा में हम मौत से ज़िंदगी तक एक मौजज़ा देखते हैं। हम देखते हैं कि लूका ने रिकॉर्ड किया है, और जो लूका वहाँ था ये सब देखा। पौलुस उतर कर उस पर लिपट गया और गले लगा कर कहा, घबराओ नहीं, उसमें जान है। और अब मेरा ईमान है कि उसमें खुदा की मौजज़ाना कुदरत से ताकत आई, जो कि पौलुस के वसीला से सब हुआ। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर। मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें कि ये दूसरी दफ़ा जिक्र मिलता है। ऊपर जाने, रोटी तोड़ने और खाना खाने के बाद उतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पोप फट गई। मेरा मतलब है वो पूरी रात बातें करता रहा, और लोग शायद हर लफ्ज़ पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा है जो उन शहरों में जो कुछ हुआ उसके लिहाज से उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। अब जिस बात पर मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में 7 मरतबा जिक्र हुआ है जहाँ लोगों में वापस जाना है। ये बहुत दिलचस्प है।
کیونکہ بعض اوقات آپ اس بارے میں سوچتے ہیں، خیر وہاں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں، ایسی بہت سی صورتحال موجود ہیں، لیکن یہ صرف 7 بار ریکارڈ کیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اوقات نہیں تھے، لیکن اس میں ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامہ میں ایلیا اور الیشا کے زمانہ میں ہمارے پاس 2 آدمی تھے، اور وہ دونوں آدمی معجزات کے لحاظ سے بہت ہی غیر معمولی نبی تھے۔ اور ہم ایلیا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سارپت کی بیوہ کا بیٹا تھا جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ الیشا کے لیے شونمیت کی عورت کا بیٹا جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اور یہ تاریخ کے ایسے لمحات تھے جیسے یہ تھے جہاں خدا نے اسرائیل پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے غیر معمولی کام کیے تھے۔ ایلیا کے زمانہ میں بال کے نبیوں کو یاد کریں، اور وہ کوہ کرمل پر وہ عظیم منظر جہاں ایک طاقتور معجزہ تھا جیسا کہ خدا نے خود کو ظاہر کیا۔ اب 3 بار ہم مردوں میں سے جی اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ 3 بار یسوع کی خدمت کے دوران صرف 3 بار ریکارڈ ہوا ہے۔ یائر کی بیٹی، نائن کا نوجوان لڑکا، اور یقیناً بہت معجزاتی صورتحال ہوگی جب یسوع نے کہا لازر نکلا۔ اس لیے 3 اہم معجزات کا ذکر یہاں ملتا ہے، اور پھر یہ بہت دلچسپ ہے، رسولی دور میں 2 ہیں۔ آپ کے پاس تبیتا ہے جسے پطرس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا، اور اب آپ کے پاس یوتخس ہے جس کو پالوس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ اور میرے لیے یہ بہت دل فریب ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ دونوں معجزات خدا کے روح کے وسیلہ سے تحریر کیے گئے، ایک پطرس کے لیے اور ایک پالوس کے لیے، اپنے رسولی اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ پالوس غیر قوموں کا عظیم رسول تھا جہاں پطرس یہودیوں کا عظیم رسول تھا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان دونوں آدمیوں کو خاص طور پر خدا نے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے اور اپنی خوشخبری سنانے کے لیے چنا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس معجزے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس معجزے پر توجہ مرکوز کرنا آسان ہے، یوتخس کو مردوں میں سے زندہ کرنے کا معجزہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم دیکھیں کہ اس اصول میں ایک بڑا سیاق و سباق ہے، اور بڑا سیاق و سباق اس روٹی کے کھانے اور اس کھانے کے کھانے سے متعلق ہے جس کا ذکر دوبارہ ہوا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اسے اگاپے کھانا کہا جاتا ہے، محبت کی ضیافت، اور اس کی شروعات تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، اوپر والے کمرے میں جہاں یسوع نے فسح کے کھانے پر روٹی توڑی تھی، انہوں نے پیالہ لیا، لیکن غور کریں جب کلیسیا کا جنم ہوا تو اعمال 2 باب میں کیا ہوا۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ روٹی توڑنا اکٹھے ہو کر کھانا کھانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا مکاشفہ جاری ہے، اس کا لکھا ہوا مکاشفہ۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اور حوالہ ہے جو یروشلیم میں ہوا، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی کھانا کھایا کرتے۔ خدا کی حمد ہو، اس لیے روٹی توڑنے میں کچھ خاص ہے۔ وہ بس کھا نہیں رہے تھے بلکہ وہ خداوند یسوع کے توڑے ہوئے بدن کو یاد کرتے تھے، اور وہ اس کھانے میں شریک ہوتے تو وہ خوشی کے ساتھ اور خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ یہ کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ آج جسے ہم پاک عشاء کہتے ہیں، روٹی توڑنا یا پیالے میں سے پینا کلیسیا کے ابتدائی دنوں میں کبھی بھی کھانے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک رات کے کھانے کا حصہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر کرنتھیوں میں اس کو بگاڑ دیا گیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ پالوس نے یہ ان کی بگاڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کے لیے لکھا، اور اس نے کرنتھیوں کو اس کھانے کے مقصد کا بھی واضح کیا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ پہلا کرنتھیوں باب 11 اور 23 آیت سے 26 آیت تک پڑھیں، جہاں وہ اس مقصد کو بیان کرتا ہے۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ فسح کے کھانے کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن غور کریں کہ پولس کرنتھیوں سے کہتا ہے، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد بھی پیالہ بھی لیا۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے رات کے کھانے سے پہلے روٹی توڑی، اس فسح کے کھانے کے اہم حصہ سے پہلے۔ پھر اسے عشاء کے بعد انہیں مسیح کا خون یاد آیا،
اور اس لیے پالوس کہتا ہے اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اب کلیسیا کی تاریخ میں کہیں کلیسیا کے ابتدائی دنوں میں یہ ایک اجتماعی کھانا بننا بند ہو گیا۔ ایسا کھانے کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ وہ دعوت پر کیوں گئے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم آج کل پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اسے خدا کی فسح کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا شیرے کا پیالہ، تھوڑا کریکر، ٹھیک ہے، یہ رات کا کھانا نہیں ہے۔ رات کے کھانے کا مطلب ہے کھانا۔ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ میں کہیں وہ کھانے کے لیے گئے تھے، اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان عناصر کے پیچھے معنی رکھتا ہے جو اہم ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ انہوں نے ظلم و ستم کی وجہ سے ایسا کیا، کچھ کا خیال ہے کہ وہ اس چھوٹے کھانے میں شامل ہوئے کیونکہ ان کو اس اگاپے ضیافت کے لیے قصوروار ہونا تھا جو کہ ہر قسم کی بد اخلاقی تھی اور وہاں سے آیا تھا جنہیں انہوں نے مندروں میں یہ سب کیا تھا۔ ان کے پاس یہ کھانا تھا، ان کے پاس کھانے اور پینے کے ساتھ یونانی دیوتاؤں کی رسومات تھی، اور یہاں بند دروازوں کے پیچھے کلیسیا کی میٹنگ ہے جیسا کہ ان کے گھروں میں تھا، اور اس طرح لوگوں نے افواہیں شروع کر دی کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عوامی طور پر گئے تھے۔ عوام میں جانا، انہیں کھانا کھانے کے لیے جانا پڑا۔ ہمارا ٹوکن کھانے کے لیے جانے کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں میرا کچھ پہلوؤں میں خیال ہے جب ہم صرف ٹوکن کھانا لیتے ہیں ہم کچھ بھول جاتے ہیں، اور وہ کھانے کے دوران ہونے والی رفاقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرنا، اور پھر ہمیں خداوند کی یاد آتی ہے۔ اس لیے غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن کا ہم کھانے اور پینے کے مقصد کے پورے تجربے کو بامقصد بنا سکتے ہیں، جیسے پالوس اور اس کے ساتھیوں نے کیا جب وہ طراؤس میں کلیسیا سے ملے؟ اور کیا یاد کرنے کے حوالے سے خداوند کے اکٹھا کھانا کھانے کے سیاق و سباق سے ملتی ہے؟ ویسے کچھ تخلیقی طریقے یہ ہیں۔ یہ ایک شاندار طریقہ ہے ایک باپ کے لیے گھر میں کھانے پر اپنے پورے خاندان کو خداوند کو یاد کرنے کے لیے کھانے سے پہلے روٹی توڑنا، کھانے کے بعد ایک کپ لینا، وہ کپ جو بھی ہو، خداوند کو یاد کرنا۔ مجھے اپنے تجربے میں یاد ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں بزرگوں اور بیویوں سے ملتے تھے، کھانا ہمارے پاس ہوتا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کھانا کھاتے ہم چاروں طرف جمع ہوتے اور وہ روٹی لیتے اور جو ہم کھانا کھانے والے تھے اور اسے توڑتے اور خداوند کا شکر ادا کرتے، پھر ایک ساتھ کھانا کھاتے، اور پھر اس کے بعد جوس جو ہم پی رہے ہوتے اس کا پیالہ لیتے، اور آخر میں خداوند کو یاد کرنا۔ ایسا کرنے کے تمام قسم کے تخلیقی طریقے، اور جب ہم ایسا کرتے مجھے یقین ہے کہ ہم واقعی ایک شاندار اصول کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مجھے صرف اس اصول کو دوبارہ بیان کرنے دیں۔ جب ہم خدا کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اب غور کریں، یہ خداوند کو یاد کرنے کے لیے عمودی ہے۔ جب ہم خدا کی پرستش اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے باہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں مسیح کی صلیب پر دکھوں کو یاد کرنے کے وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو خدا کی پرستش اور رفاقت کرنے کے لیے بے شمار تخلیقی دروازہ کھولتا ہے۔